वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अइम्मा हज़रात वाफ़ियत होंगे। आप अपने मकामात से आप हज़रात दूर करीब से चल के आए हैं। महंगाई के ज़माने में महंगा पेट्रोल फूक के आए हैं। अल्लाह पाक आपके इस जमा होने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस जमा होने को मेरे आपके लिए और कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर और नफ़े का ज़रिया बनाए। पहली बात तो ये कि ये आजिज़ शुक्र अदा करता है अपने मेहमानान किराम मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद असजद साहब, गंगोही मोहतमिन मदरसा कैराना, और इसी तरीक़े से मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब रशीदी इमाम व ख़तीब व मोहतमिन मदरसा तालीमुल कुरान हुजूर वाली मस्जिद। हज़रत मौलाना ने निहायत कीमती बातें, नफ़ा आवर बातें, बिल्कुल सादा और सलेस अंदाज में, वो बातें जो इंसान के दिल पर लगे और इंसान समझ ले। और मैं समझता हूँ हज़रत मौलाना ने दिल के साथ ये बातें कही और सबके दिल तक लग रही थी। अल्लाह ताला हमें उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उन्हीं बुनियादी बातों में से एक अहम बात वो ये कि हम तहरीक और तंजीम को मजबूत करें, और तहरीक का जो बुनियादी मकसद है अइम्मा किराम को मजबूत करना, जो इसका असासी और बुनियादी हदफ है, जिसको पहले दिन से बारहा सुनाया गया है कि तंजीम का अहम मकसद ही अइम्मा किराम को मजबूत करना है। माली एतबार से भी, इज्जत के एतबार से भी, इस्तिकामत के एतबार से भी, इखलास और सलाहियत के एतबार से भी। अब ये लफ़ाजी कहें आप, ये एक तरतीब कहें, इसके ज़ैल में बहुत सारी बातें पहले आई भी। अगर ज़रूरत पड़े खुतबात की, बयानात की, तो मोहतरम मौलाना आकिल साहब और कई अहबाब ने उस जिम्मेदारी को अपने ज़िम्मे में लिया कि हम महीना में 15 रोज़ में बयानात को इरसाल करेंगे, जिससे आप मुताला करें वक्त की ज़रूरत क्या है और उसको अपने अंदाज में पेश करें अपने मुक्तदीन को, ताकि उन्हें नफ़ा पहुँच सके। और माली एतबार से बात सामने आ रही है और तकाज़े सामने आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हमें इस पहलू पर कि हम अपनी ख़ास जेब से इसमें कुछ इनायत करें। ये सबसे अहम और आसान बात है कि अपने मुहिब्बीन को, और ऐसे तालिब खैर सैकड़ों हज़ारों रहते हैं जो अज खुद ये बारहा पूछते हैं हमें कोई खर्च करने की जगह बताएं, हमें कोई ऐसा ठिकाना बताएं कि जहां हमारा पैसा सही खर्च हो जाए। देखिए, एक तो है सदका और ज़कात, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बैठता इस चीज़ से, लेकिन एक वो है कि दर्द दिल के साथ गाढ़ी कमाई अपने ज़ाती पैसे से हदिये के तौर पर वो किसी ज़रूरतमंद तक अपना हदिया पहुंचाना चाहते हैं। हदिये का मफ़हूम भी है कि मोहब्बत पैदा हो और आदमी को सच्ची दुआएं मिले, और ये हकीकत है कि जब आदमी बगैर तलब के उसको कुछ मिलता है और ज़रूरत उसे होती है, वो दिल से दुआएं देता है। और मैं समझता हूँ चूँकि आप मकबूल भी हैं और अल्लाह ताला के नज़दीक आप महबूब भी हैं, और महबूब होने की बड़ी दलील ये है कि अल्लाह पाक ने आपको अपने हबीब सय्यदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब के लिए खास कर रखा है, चुन रखा है। तो जिस आदमी का पैसा आप तक पहुंचेगा, यकीनन आप दिल से दुआ करेंगे, और इस बात का भी 100% यकीन है कि जिसका पैसा आप तक गया और आपने हाथ उठाए, उसका बेड़ा पार होगा, वो कभी खस्ता हाली का शिकार नहीं हो सकता। इसके जिंदगी भर में बहुत तजर्बात किए गए। इस आजिज़ के कई दोस्त राजस्थान के हल्के में हैं, कई दोस्त हैदराबाद में हैं, जिन्होंने हमारे साथ में सबक पढ़ा है और उन्होंने इस तहरीक पर काम किया, इस मिशन पर काम किया। उलमा किराम की, अइम्मा किराम की उन्होंने नुसरतें की, उन्होंने मदद की। चुनांचे वो 12 उन्होंने मशवरे किए, तो मशवरे में आजिज़ ने यही कहा भाई सदका ज़कात तो दुनिया दे रही है, उससे कौन मना करता है। ज़कात तो वो है कि अल्लाह पाक का ऑर्डर है, हुक्म है, वो तो आपको देना ही देना है जी। और सदका आपकी सेफ्टी और हिफाजत के लिए है। लेकिन अइम्मा किराम जो झुलस रहे हैं,
اور بدحالی کے شکار ہیں علماء کرام، وہ جو مانگ بھی نہیں سکتے، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، دستے سوال دراز بھی نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے اپنی کمزوری کو بیان بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خودداری کا پلہ بھی بچانا ہے اور جس منصب پر کھڑے ہوئے ہیں اس منصب کا احترام بھی رکھنا ہے۔ اے اقبال کہاں سے سیکھی ہے تو نے خودداری، اے اقبال کہاں سے سیکھی ہے تو نے یہ خودداری، نگو رکھتا ہے تو اپنے ساغر کو۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو ایسا بنایا کہ ایسے نپے تلے جچے اور ایسے اپنے آپ کو شاندار پوشاک میں اور خوشبو میں ملبوس و معطر رکھتے ہیں کہ دنیا دیکھ کر انہیں رش کرتی ہے، آشش کرتی ہے، جبکہ اندر کا حال انہیں خود معلوم ہوتا ہے۔ اسی چیز کو قرآن پاک نے بہت پہلے امت کے عمرا کو، حکام کو اور اصحاب علم و نظر کو یہ بات سمجھائی کہ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف وجوہ کیا ہے؟ تعریف بسیماہم یا تعریف وجوہہم لا یسألون الناس الحافا۔ قرآن پاک کے غالباً تیسرے پارے میں یہ الفاظ ہے کہ آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچانیے، آپ انہیں ان کے حالات خد و خال سے پہچانیے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ چپٹ کر نہیں مانگا کرتے۔ اور یہ صفت دوستو آپ علماء میں نظر آتی ہے، آپ ائمہ میں نظر آتی ہے، جی آپ کی دین کی راہ سے وابستہ افراد میں نظر آتی ہے، ورنہ چوپائے پر، چوراہوں پر، دوراہوں پر، گاڑیوں پر، بس اسٹینڈ پر، ہوائی اڈوں پر، سب جگہ آپ کو سوالی ملیں گے، مانگتے ہوئے ملیں گے۔ یہ کردار صرف اور صرف علماء کی ذات کا ہے کہ وہ کسی سے ہاتھ پھیلا کر نہیں مانگتے، اپنے دل کو خود سہتے ہیں اور اپنی غربت کو چھپا کے رکھتے ہیں، اپنی خودداری کو بچا کے رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بچا کے رکھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اصل تو ہمارا معاملہ حقیقی مالک سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ میں ہیں، حرم کعبہ میں ہیں، وقت کا حاکم، شام قریب ہے۔ حضرت میرے لیے کچھ حکم ہو، کچھ خدمت ہو، آپ ارشاد فرمائیں۔ کہا اپنا کام کیجئے، میں خدا بند تعالیٰ کے دروازے اور چوکٹ پہ ہوں، طواف کر رہا ہوں، آپ کو غیرت نہیں آتی ہے بات کہتے ہوئے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ اپنا کام کیجئے، آپ مجھے اپنے رب کے دروازے کا طواف کرنے دے، میں رب کے دروازے کے پھیرے کروں اور امید تجھ سے رکھوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جائیے اپنا کام کیجئے۔ چنانچہ وقت کے حاکم کو ٹرخا دیا، ٹھکرا دیا، یہی شان ہے علماء کی۔ چنانچہ پورا طواف کیا، طواف جب کمپلیٹ ہوا تو حاکم انتظار میں تھا اور حضرت جیسے فارغ ہوئے کہا السلام علیکم حضرت، معافی چاہتا ہوں، آپ اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے اور میں نے آپ کے ذہن کو بھٹکانے کی کوشش کی، اس پر معذرت چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی کرتا ہوں، اب بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، اب بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگا حضرت علم کے بارے میں تو سوال مت کرنا، اس لیے کہ علم کے معاملے میں تو آپ وقت کے علامہ ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں، دین کے معاملے میں کوئی سوال نہ کرنا ورنہ میں ہار جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا۔ ہاں دنیا کے بارے میں آپ کوئی مطالبہ رکھیں، انشاءاللہ میں آپ کے تقاضوں کو پورا کروں گا۔ حضرت سالم بن عبداللہ کا جواب دوستو ایسا تھا جس پر واقعی رویا جائے۔ سالم بن عبداللہ نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، جب ایک بات تو تم نے کلیئر کر دی کہ دین کے معاملے کو الحمدللہ یہ عاجز جانتا ہے، رہا مسئلہ دنیا کا، دنیا تو میں کبھی اپنے مالک سے بھی، دنیا کے مالک سے بھی نہیں مانگتا، تجھ سے کیا سوال کروں گا، چل اپنا کام کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان ہوتی تھی اصحاب علم کی، یہ شان ہوتی تھی علماء کی، بالکل قریب میں۔ اور قریب کیا کہیے، ابھی ان 10-15 دنوں میں ہمارے ہاتھوں سے کتنا قیمتی جوہر، کتنا قیمتی لیڈر اور کتنی عظیم شخصیت اور کتنا بے باک انسان اٹھ گیا، جناب مجاہد ملت حضرت مولانا ظہور صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائیں، حضرت کے درجات بلند فرمائیں۔ یہ ساری باتیں سن کر کے آپ حضرت کو یاد کر سکتے ہیں، ٹوٹی ہوئی گاڑی، عجیب سا حال، کھٹارا کہیے اس کو، کھڑ کھڑ کرنے والی، مگر جرت ایسی، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، وقت کے حکام کے دربار میں گرج کے بولیں، برس کے بولیں اور اپنی بات منوانے کا ملکہ رکھیں، حالانکہ وہی سادہ کپڑے، وہی سادہ لباس، وہی عجیب سی گاڑی کہیں رک جائے تو روکی رہ جائے۔ میرے بھائیو یہ ایک پیغام اور سبق تھا۔ آج حضرت ہمارے دنیا درمیان سے رخصت ہوئے، آج ہمیں یہ بھی فکر کرنی ہے کہ گہاڑ سے لے کر پہاڑ تک، جمنا تک اور گنگا تک یہ سارا حلقہ آج یتیم ہو چکا ہے۔ کسی مسجد کا امام، کسی مدرسے کا مبتدی ذمہ دار کہیں بھی ضرورت پیش کرے، کیجئے فون حضرت مولانا ظہور صاحب رحمہ اللہ کو، اور وہ بیچارے بالکل اس طرح جس طرح کوئی معصوم سا بچہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلا آتا اور اونٹ پیچھے پیچھے، یہ حال ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا تھا۔ آج ائمہ کرام ہمارے احباب ہمیں جگا رہے ہیں، ہمارے احباب ہمیں بیدار کر رہے ہیں۔ ہائے افسوس ہمارے اوپر کیوں ایسی بھاری غفلت کی چادر چڑھی ہے،
ہم کیوں چادر سے اس چادر کو نہیں توڑ پا رہے ہیں؟ کیوں بار بار جگانے کے بعد آپ نہیں جاگ پا رہے ہیں؟ آج ضرورت ہے دوستو ہمیں جاگنے کی، اور آپ ہی میں سے وہ چند افراد اٹھیں گے جو حضرت مولانا ظہور صاحب کے درد اور فکر کو اور اس انداز کو بھی سمجھیں گے، اور قدم قدم اور دروازہ دروازہ اور چوکٹ چوکٹ جا کر کے امت کی ملت کی رہنمائی فرمائیں گے۔ آخری بات، ہمارے حلقوں میں کس قدر دین اسلام کی بحرانی صورتحال بہتی جا رہی ہے۔ یہ گنگو کی زمین جہاں امام العقائد اہل سنت والجماعت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ پیدا ہوئے، اس زمین میں دین کی شکل، دینی انحطاط اتنا تیزی کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ فرائض نماز تک کی بعض احباب کو خبر نہیں ہے، کلمہ تک کی بعض احباب کو خبر نہیں ہے، حالانکہ ساری تحریکات یہیں جنم لیتی ہیں۔ ہمیں اس بات کے لیے فکر کرنا ہوگا۔ رہا مسئلہ اب عملی اور ایمانی تقاضوں کی صورتیں، نشے کا عالم دیکھیے، موبائل پر 24 گھنٹے نوجوانوں کا ابتلا دیکھیے، بہت پیاری بہنوں کا اغیار کے ساتھ تعلقات دیکھیے، اسکول میں جانے والی پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، ان کا کردار دیکھیے جی، اور ان کی زندگی کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھیے۔ دوستو کوئی اس پر اٹھنے والا نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، اور کوئی آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ہے تو آپ کی، یہ حق ہے تو آپ کا، اس پہ آگے بڑھنا اور امت کو جگانا یہ فریضہ ہے تو آپ کا۔ تو اس کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ ہم فکر پیدا کریں گے اور مشورے کریں گے، اور اس میں یہ طے کریں گے ہمارے معاشرے میں کیا چیز اس وقت سب سے زیادہ آگے بڑھ رہی ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، قرآن پاک کے خلاف ہے، اسلامی نہج اور انسانیت کے خلاف ہے۔ اس پر سرچ کر کے، غور کر کے، تدبر کر کے فیصلہ طے کریں گے، اور پھر کسی عالم عارف کو بلا کر کے اس پر گفتگو کرائیں گے اور محنت کرائیں گے جو مولانا نے خاکہ دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے اس حلقوں میں بیداری پیدا ہوگی اور جہالت دور ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے کہ احباب ان باتوں کو انشاءاللہ لیں گے اور ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ ان باتوں میں تتمے کی بات، اختتامی بات وہ یہ کہ یہ ہر مہینے کی میٹنگ کس مقام پر ہوگی، اسے آج ہی فائنل کیا جائے، اور اس کے لیے مستقل ٹھکانہ طے کیا جائے۔ نہیں کہ بھئی آج بڑی مدرہ ہو گیا، کل کو مین پورہ ہو گیا، اور پرسوں کو کوٹڑا ہو گیا، اور اس سے آگے پھر تھاولی اور دربوزی میں ہو گیا، یہ سب ٹھیک۔ عاملہ کی میٹنگ جو ہر مہینے ہونے والی ہے، اس کے لیے وقت بھی فکس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جگہ بھی فکس اور متعین ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جب جگہ طے ہو گئی، بس اسی مقام پر مہینے کی ترتیب میں وہاں جمع ہو گئے، اور گروپ اس کے جگانے کے لیے آج کل سبھی کے پاس بڑے بڑے موبائل ہیں، تو ان موبائلوں میں وہ خبر ڈال دی گئی، اطلاع ڈال دی گئی، اسی کی ترتیب پر سب حضرات پہنچ گئے۔ اور جو احباب ابھی تک نہیں جڑ پائے ہیں اس تحریک میں، یہ وہ ائمہ جو آپ کی بستی میں ہیں، مثلا دو مسجدیں ہیں، ایک مسجد کے امام صاحب آئے، ایک نہیں آئے، تو انہیں بتلائیں، انہیں سمجھائیں جی، پیار بھرے انداز میں سمجھائیں، یہ ہمارے کام آنے والی چیز ہے، ہمارے نفع آنے والی چیز ہے، اس کا بیش بہا نفع ہونے والا ہے۔ آنکھ میچ کے جس طرح نکاح کے بارے میں کہا جاتا ہے، قبل تو قبول کر کے تو دیکھو کیسی شاندار اولاد پیدا ہونے والی ہے، اور کیسا شاندار راتوں کو جی لگنے والا ہے، اور کیسی شاندار دل لگانے والی جوروں آنے والی ہے۔ یہی مسئلہ تحریک ائمہ کا ہے، اس تنظیم کا ہے۔ آپ آنکھ میچ کے قبول کر کے تو دیکھو انشاءاللہ کتنا نفع ہونے والا ہے۔ یہ نہ پوچھی کہ شادی سے کیا ہوگا، پھر بچے ہوں گے تو کس ترتیب سے ہوں گے، گھر چلے گا تو کیسے چلے گا جی، اور صبح کی ترتیب کیا ہوگی، شام کی ترتیب کیا ہوگی، مسکرانے کی ترتیب کیا ہوگی، جھگڑے کی ترتیب کیا ہوگی، طلاق اور خلا کی ترتیب، یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آدمی قدم رکھتا ہے تو دوستوں راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، جیسے مسافر راستہ طے کرتا ہے، کئی مرتبہ چاروں طرف کے راستے درخت ملے نظر آتے کہ راستہ بلاک ہے اور بند ہے، لیکن جو گاڑی آگے بڑھتی ہے ایسا دکھتا ہے کہیں بھی راستے بلاک نہیں اور کھلے ہوئے ہیں۔ بالکل یہی حال دوستو آپ کا ہے۔ آپ ارادہ تو کریں، منزلیں آپ کے قدموں میں ہوں گی، میدان آپ کے قدموں میں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیش بہا نفع ہوگا۔ اللہ پاک ان باتوں پر مجھے بھی آپ کو بھی پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تحریک کو قوت عطا فرمائے، اور جہاں جہاں تحریک کا نظام پھیلتا اور بڑھتا جا رہا ہے، پھر کہیں گے تتمہ اور آخری کتنی باتیں ہو گئی۔ میں نفع کی ایک بات، اب عنوان ہے نفع کی ایک بات۔ ہمارے حلقہ کیرٹو کھادر سے بھی کئی احباب کا فون آیا ابھی انہی 10-15 دن میں کہ سنا ہے کہ کوئی تحریک چلا رکھی ہے ائمہ کرام کی، اور اس کے ذریعے بہت زیادہ نفع ہیں، تو آپ ہمارے حلقوں میں کیوں نہیں لے کر کے آئے اسے، اور کب لے کر کے آئیں گے؟ یہ تقاضے ہیں۔ یہ عاجز غازی آباد، نویڑا، پسونڈا پہنچا،
وہاں علماء کرام ائمہ کرام سے ملاقاتیں ہوئی، انہوں نے اپنے علمی اور تقاضے سامنے رکھے، عاجز نے ان کی باتوں کو سنا اور بہت توجہ کے ساتھ سنا۔ انہوں نے کوئی نہ کوئی تحریک بنا بھی رکھی ہے، لیکن 100% اس میں کامیابی نہیں ہو پا رہی ہے، ترقی نہیں ہو پا رہی ہے۔ چنانچہ عاجز نے ان کو بھی یہ چیز کہا اور بتلایا کہ یہ اور اس طرح سے کام ہو سکتا ہے۔ کہا کہ ہم آپ کا بہت احسان مانیں گے اگر آپ اپنی اس تحریک کو لے کر ہمارے حلقوں میں آئیں۔ تو ابھی گزشتہ تقریباً 1.25 سال سے اوپر ہو گیا ہے، ہمارے گہاڑ کے حلقے میں کیا نام ان کا، قاری صاحب مولانا صاحب جو آتے تھے قاری عبدالرؤف صاحب، انہوں نے بہت کئی مرتبہ درخواستیں کی، لیکن چونکہ ہم ہی نکمے ہیں، ہمارے پاس نہ تو وقت ہو پاتا ہے نہ ترتیب بن پاتی ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اس کو پھیلا بھی دیں کوئی بات نہیں، سب سے بڑا المیہ وہ جو مولانا عاقل صاحب نے پیش کیا کہ سب سے پہلے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے یہاں کتنا کام ہو گیا، ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، دیوے کے نیچے اندھیرا ہے۔ تو بھائی پہلے یہاں مضبوط کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا نفع بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے آنے کو، مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں حضرت مولانا محمد طاہر صاحب جو کیرانہ اس تنظیم کے صدر ہیں، وہ آ نہ سکے، ان کی طبیعت علیل اور بیمار ہو گئے اچانک سے، اور جو ہمارے حضرت مولانا محمد عاقل صاحب جو محتمم و شیخ الحدیث جامعہ بدرالعلوم گھڑی دولت کے ان کے بھائی ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بلانا تھا اور ان کو آنا تھا، دعوت دی گئی تھی، مگر وقتی طور سے طبی عذر آیا۔ ان کے حق میں دعا فرمائیں، رب کریم انہیں اچھی صحت عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے، اب نہ صحیح تو آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی نفع اٹھائیں گے۔ حضرت مولانا محمد عمران صاحب سے درخواست ہے کہ حضرت دعا سے اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔